अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो अगर बात की जाए ख़वातीन के मसाइल की, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन को इस्तेहसाल, जबर और इम्तियाज़ी सलूक का शिकार हैं। बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में ख़वातीन को विरासत में हिस्सा ना देना और शादी के मौके पर लड़की की राय को अहमियत ना देना, हरासानी, तशद्दुद और दीगर बहुत से मसाइल हैं जिसमें रोज़गार के यकसा मौके ना मिलना जैसे दर्जनों मसाइल का सामना है। और इन मसाइल से कैसे निपटा जा सकता है और इस्लाम क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, इसी पर अपने पैनलिस्ट के हम राय भी जानेंगे। साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ और ख़वातीन के हकूक़ की अगर बात की जाए तो आइन में ख़वातीन के हकूक़ की ज़मानत दी गई है, कितना अमल दरामद हो रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन की तवस्सुक से हम आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर वाहिद खातून हैं, हम आपकी इजाज़त से इस पे बात करना चाहते हैं क्योंकि ख़वातीन के हुकूक़ के ऊपर जितनी भी बात हम करें, जब तक उसके अंदर एक सेंसिटिविटी ना हो, ख़वातीन का पर्सपेक्टिव ना हो, हमने अपने कवानीन के अंदर, अपनी रिवायात के अंदर बराबरी की, इक्वालिटी की हमेशा बात तो की, लेकिन जब तक इस नैरेटिव में, इस बात में कुछ सेंसिटिविटी, कुछ आइनी कंपैशन शामिल नहीं होगा, कुछ दर्द शामिल नहीं होगा, तब तक हम आइन की कम अज़ कम उस रूह को नहीं मीट कर सकते जो कि पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर की बेस बनती है। तो आपकी इजाज़त से अगर आपको लगे कि कहीं मेरी बात में या हम में से दीगर लोगों की बात में ख़ास तौर पे ख़वातीन के हुकूक़ के ऊपर बात करते हुए कोई आज भी और रोज़ हर वक्त के शो में कुछ ज़्यादती हुई है तो प्लीज़ निशानदेही कीजिए। नहीं, मैंने आपसे पहले कह दिया कि आज और आइंदा के हमेशा के शो के लिए पहले भी ये बात बड़ी ज़रूरी है कि हम बतौर मुआशरा, तमाम मर्द, तमाम ख़वातीन, बच्चे कुछ चीज़ों को सेंसिटिविटी के साथ रियलाइज़ करें। और उसमें से शायद सबसे बुनियादी हमारे जिस तरह हम रियासत में, पाकिस्तान में, अपने मुआशरे में और रियासत में ख़वातीन के हुकूक़ को देखते हैं, ख़वातीन के राइट्स को देखते हैं, ये शायद उसमें सबसे बुनियादी है। मैं आइन के पर्सपेक्टिव से बात करता चलूँ कि आइन पाकिस्तान के अंदर तो एक नहीं बल्कि मल्टीपल जगहों के ऊपर ये बात लिखी हुई है कि हम ख़वातीन के हकूक़ का ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करेंगे बल्कि इस तरह के स्पेशल एक्शंस लेंगे, इस तरह की स्पेशल कानून साजी करेंगे जो उनको ना सिर्फ की इक्वालिटी देती है बल्कि प्रोटेक्शन देती है। मैं इसकी एक दो एग्जांपल्स दूँ। आर्टिकल 25 आइन पाकिस्तान का डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल है जो कि शुरू में कहता है कि किसी शख्स के दरमियान भी पाकिस्तान के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, यानी किसी मर्द और औरत के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सिंधी पंजाबी के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, मुस्लिम गैर मुस्लिम के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल है आर्टिकल 25 आइन पाकिस्तान का। लेकिन उसी के अंदर उसके सब क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है लेकिन कि डिस्क्रिमिनेशन तो किसी के साथ नहीं होगी, लेकिन ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ को ख़ास तौर पे प्रोटेक्ट करने के लिए कानून साजी की जा सकती है। और इस कानून साजी के ताबे रहते हुए हमने आइन के स्ट्रक्चर के अंदर ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स क्रिएट की कि वैसे तो हर नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर, हर प्रोविंशियल असेंबली की सीट के ऊपर, हर सेनेट की सीट के ऊपर खातून रेगुलर इलेक्शन हमारी रियासत के स्ट्रक्चर के अंदर लड़ सकती हैं, लेकिन अगर किसी कल्चरल प्रेशर, दीगर चीज़ों की वजह से वो ना भी लड़ सकें तो रिजर्व्ड सीट्स हमने स्पेशल कानून साजी करके आइन के स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट की कि कम अज़ कम एक स्पेशल प्रोटेक्शन का कानून साथ ही साथ पास हो। ये सिर्फ रिजर्व्ड सीट्स की हद तक की बात नहीं है। इसी तरह पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर, इसी तरह गवर्नमेंटल बोर्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ कानून साजी करके हमने रियासत के स्ट्रक्चर के अंदर ख़वातीन को स्पेशल प्रोटेक्शन देने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि इवन दो ख़वातीन 51-52% ऑफ द पॉपुलेशन हैं, लेकिन गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर वो इस परसेंटेज के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो रही। और उम्मीद ये होनी चाहिए, और पाकिस्तान के रियासत के स्ट्रक्चर की आइन के नीचे रहते हुए मंतक ये है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ग्रेजुअली अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी कल्चर को ऐसे इवॉल्व करेंगे कि तकरीबन जो
پاپولیشن کی پرسنٹیج ہے خواتین اور مرد کے درمیان ڈسٹریبیوشن کے اندر، وہی ہماری ریاست کے دیگر سٹرکچرز کے اندر، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ وہ بیوروکریسی ہو، خواہ وہ افواج پاکستان ہو، خواہ وہ سول سوسائٹی ہو، خواہ وہ پارلیمنٹ ہو، وہ ہر جگہ کے اوپر ہمیں ایکوالٹی کے اندر نظر آئے گی۔ یہ ریاست کے سٹرکچر کو تھوڑا سا علیحدہ رکھتے ہوئے اپنے کلچرل اور ہسٹوریکل جو ہمارا تاریخی اور ایک پس منظر رہا ہے اس خطے کے اندر، جس میں ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین پاکستان کے اندر کچھ مزید قانون سازی کی، پروٹیکشن آف ویمن کے کچھ قانون سازی کی، ورک پلیسمنٹ ہراسمنٹ کے بلز پاس کیے، پاکستان پینل کوڈ کے اندر ہماری سائبر لاز کے اندر خواتین اسپیسیفک پروویژنز کریٹ کی۔ لیکن یہ تمام چیزیں کر دینے کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ میں لوگوں کی بات کی عکاسی کروں گا، یا کم از کم سینٹیمنٹ جس طرح میں دیکھتا ہوں عوام کا، اس کی عکاسی کروں گا اگر کہوں کہ ہم نے اپنے قوانین کے اندر تو یہ کچھ پروٹیکشنز بلڈ ان کر دیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج اس لمحے میں خواتین کو وہ تمام حقوق، وہ تمام فریڈمز میسر ہیں جو کہ آئین کا پرومس ہے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے اس کے اندر جو نیشنل اسمبلی کی، پروونشل اسمبلی کی ٹکٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر جو آدمی ہیں وہ زیادہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک، اب سے ریسنٹلی بھی پاکستان کے طول و عرض میں ابھی بھی کچھ اس طرح کی ڈارک سپاٹس موجود ہیں، کچھ اس طرح کے ہمارے پاس علاقے یا کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ خواتین کے رائٹس کو پسمار کرتے ہیں، جو کہ ان کے اوپر، جو کہ کبھی کاروکاری کا ہم کوئی انسیڈنٹ دیکھتے ہیں، کبھی پرسیکیوشن کا انسیڈنٹ دیکھتے ہیں۔ قانون سازی تو ہم نے کچھ کر لی اور کچھ ہم مزید کرتے رہیں گے، اور پاکستان کی باشعور، پاکستان کی بہادر خواتین سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم قانون سازی تو کرتے رہیں گے، لیکن قانون سازی اس مسئلے کا پورا سلوشن نہیں ہے۔ قانون کے اندر تو لکھا ہے کہ مرڈر نہیں کرنا، لیکن مرڈر ہو رہا ہے۔ قانون میں لکھا ہے کہ خواتین مردوں کے ایکول ہیں، لیکن ہم ایکول ٹریٹ نہیں کرتے۔ جب تک اس میں ایک کلچرل شفٹ نہیں آئے گا، جس کا تعلیم سے تعلق ہے، جس کا ہمارے دین سے تعلق ہے، جس کا ہمارے کلچر سے تعلق ہے، تب تک قانون کا منطق پورا نہیں ہو سکے۔ ٹھیک ہے، قانون کا منطق پورا نہیں ہو سکے۔ حسن صاحب، جس طرح سے ساز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عمل میں عورتوں کی جو شمولیت ہے وہ مردوں کے مساوی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں نارملی منتخب اداروں میں محض عورتوں کو کوٹا دے دیا جاتا ہے، جب آزادانہ فیصلے کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ دیکھیں، عورتوں کے حقوق پر تو تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں اور تقریباً ہر سیکٹر جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر معاشرے میں جو بیگار پیدا ہوا ہے اس کی تصحیح کے لیے اس پر کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک آپ دعوے، اعلانات، بیانات اور پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے یہ صرف ایک آواز اٹھا دینے سے میرے خیال میں معاملہ بہتر نہیں ہوتا، بلکہ جو بنیادی ایشوز ہیں جہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بیگار پیدا ہوتا ہے، وہ بنیادی چیزوں کی اصطلاح کے لیے ہمارے علماء کرام کو، ہمارے سیاستدانوں کو اور ہر طبقے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہر طبقے کو میں صرف دو جو ہے وہ معاملے کی نشاندہی کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ کیا خاتون کی شادی میں اس کی خاتون کی رائے ضروری ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے اسلام، آپ دیکھیے قرآن مجید میں بے شمار دفعہ ہر چیز کلیئر ہے کہ آپ کو خاتون کی رائے بھی لینا ہے، آپ خاتون کی رائے کے متبادل جا کے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ لیکن دیکھیں کس طرح جو ہے وہ شادیاں ہوتی ہیں، زبردستی خاتون کی رائے شامل نہیں ہوتی، لیکن کہیں پر جائیداد کے مسئلے کو سامنے رکھا جاتا ہے، کہیں پر اور بے شمار جو ہے وہ معاملات سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اس سے پھر جو ہے وہ گھروں میں لڑائی جھگڑا اور پھر ایک بیگار کی طرف معاملہ بڑھتا ہے۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اور پھر دوسرا کہ جو وراثت، اس کی تقسیم، آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، اس میں بے شمار جو ہے وہ دفعہ اس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے، خاص طور پہ سورۃ النساء میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار، اگر ہمارے ساتھ کوئی عالم موجود ہو تو وہ مزید اس کی تفصیلات بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے جائیداد کی تقسیم کے معاملے پر ہم جو ہے وہ اس میں اتفاق نہیں کرتے، ہم پیمانہ برابر نہیں رکھتے۔
بلکہ اس میں ادارے ہمارے انوالو ہیں، ہمارے انتظامیہ انوالو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ میں ہزاروں کیسز التوا کا شکار رہتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں سناتے۔ علماء کرام کو ان معاملات کی نشاندہی کرنی چاہیے، ان پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیے 3 نومبر 2023 کو ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ سنایا۔ انہوں نے سنایا کہ 42 سال بعد بھائی نے اس کی 2 بہنوں کو جو ہے وہ حق نہیں دے رہا تھا، اور 42 سال بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ ان کا حق دیا جائے 2 بہنوں کو۔ اور اس میں انہوں نے جملہ لکھا، انہوں نے کہا یہ کلاسیکل مثال ہے کہ ریونیو افسران کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ حسن ٹھیک ہے، اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق نگران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد صاحب نے۔ انیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، جس طرح سے خواتین کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور آپ سے جاننا چاہیں گے خاص طور پر اسلام میں خواتین کے کیا حقوق ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا دین خواتین کو مکمل حقوق فراہم کرتا ہے۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں، بلکہ بار بار اس موضوع پر جو بات ہوتی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس پر تکرار نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام کون سے حقوق دیتا ہے، کون سے حقوق نہیں دیتا۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو بتا دیا اور دین مکمل ہو گیا۔ انسانیت کو جو پیغام دیا گیا، جو بلکہ آخری جو عالمی وصیت کی گئی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب اس پہ بہت ساری باتیں نئی سامنے آنے لگتی ہیں۔ بعض اوقات کلچر کو دین سمجھ لیا جاتا ہے، تو کلچر اور دین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دین چند موٹی باتیں، دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم۔ جب دین یہ بات فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو فضیلت دی، انسان کو اکرام دیا، تو انسانیت میں کیا خواتین شامل نہیں ہوتی؟ خواتین شامل یقیناً ہوتی ہیں۔ تو اکرام اور فضیلت خواتین کو بھی حاصل ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سیکنڈ سیکس وغیرہ، بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ یہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے عورت۔ ایسا نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ مسائل خواتین کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے ہم سب خلاف ہیں۔ لیکن جہاں تک دین کی بات ہے، اب میں قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب میاں اور بیوی کا تعلق، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ایک یہ مودت کا تعلق ہے، یہ محبت کا تعلق ہے۔ قرآن کریم کیا درس دیتا ہے؟ وہ درس دیتا ہے کہ جو دنیا میں کہیں یہ درس نہیں ملتا، کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اور لباس کیا کرتا ہے؟ لباس خوبصورت بناتا ہے، موسموں سے بچاتا ہے، عیب چھپاتا ہے۔ تو بیوی میاں کے لیے لباس ہے اور میاں بیوی کے لیے لباس ہے۔ لیکن دیکھیے دین کچھ پیرامیٹرز طے کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے یہ 8 مارچ کا دن خواتین کا دن منایا جا رہا ہے، نعرے آتے ہیں کہ وہ میرا بدن میری مرضی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے نعرے، یہ خلاف دین ہیں، یہ خلاف دین ہے۔ دیکھیے ہم کسی بھی ریاست میں رہیں، کسی بھی ماحول میں رہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کی پاسداری کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم امریکہ میں ہیں، اگر ہم برطانیہ میں ہیں، ایون اگر ہم ہندوستان میں ہیں، تو ہندوستان میں رہنے بسنے والی خواتین اپنے حقوق کے لیے کسی اور طرح دیکھتی ہیں۔ یہ حقوق اور فرائض کی جنگ نہیں ہے۔ جی ارشاد۔ یہ فرمائیے گا کہ وراثت پر اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کا حق مارتے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کی سزا کتنا خوفناک قسم کا گناہ ہے اس کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اللہ اکبر، یہ تو خواتین ہیں، یہ ہماری خواتین یعنی ہماری والدہ،
ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری بیٹی، یہ جو خواتین ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں جن سے ہمارا قریبی تعلق ہوتا ہے، ہمارے رحمی رشتے ہیں، ان رشتوں کا اگر خیال وراثت میں نہیں رکھا جاتا تو یہ دین سے بغاوت ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ میں اپنی بیٹی کا حق اگر کھا جاؤں یا میں اپنی بہن کا حق کھا جاؤں، اور اگر میں یہ بات کہوں کہ جناب والا تمہاری شادی پر ہم نے بڑا خرچہ کر دیا تھا، یا تمہاری تعلیم ہم نے بہت اچھی طرح دلوا دی ہے، تمہارے پیسے بہت تم پہ خرچ ہو گئے ہیں، یا جہیز کی مد میں تمہیں ہم نے بہت کچھ دے دیا ہے، اب وراثت پہ تم شریک نہیں ہو، یہ سراسر میں اس کو ظلم زیادتی نہیں، میں اسے گناہ سمجھتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا، یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم کرتے ہیں، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، ایک کلچر، مقامی رسومات، اور ایک دین ہے۔ دین الگ ہو گیا، انٹرپریٹیشن اس کی مختلف ہوتی چلی جا رہی ہیں مقامی سطح پر، جو سراسر گناہ ہے، جو سراسر خلاف دین ہے۔ سر یہ بھی فرمائیے گا کہ شادی کے معاملے میں خاتون کی رائے لینا جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور زبردستی کی شادی یہ کتنا گناہ ہے، اور اسلام اس کے حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ بالکل، زبردستی کی شادی کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے 1500 سال میں ہمارے، یعنی پہلی بات تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، یعنی اللہ نے دین بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری امت تک پہنچا۔ 1500 سال میں مجموعی طور پر جو متفق علیہ باتیں سامنے آئی ہیں، اس کی روشنی میں عورت کے ساتھ جبر نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ شادی کا معاملہ، جبریہ ہاں کروا لینا، اس کے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کا گناہ کیا ہے؟ کتنا گناہ ملتا ہے؟ یعنی جس طرح آپ نے فرمایا، اس کا تو یہ بتائیے عوام کو تھوڑا سا، یقیناً تو کتنا گناہ ہے؟ تو کیونکہ بے شمار اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں۔ یہ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو دین فرما رہا ہے، ہم مسلمان کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں اس طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آ گیا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کا گناہ یا اس کی میجرمنٹ کیا ہے، وعید کیا ہے، وہ آگے کی بات ہے، لیکن کیا میں دین سے محبت کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ اگر میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر عمل کروں گا۔ بلکہ دین تو اور آگے کی بات کہتا ہے، قرآن کی آیت، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر آپ فرما دیجئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے، بات میری ہے، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ دین بتا رہا ایک کلیہ، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت پر ختم ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے انیق صاحب، جس طرح سے ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں، آج بھی ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیرت کے نام پر جو ہے وہ عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کو لے کر دیکھا جائے تو پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ پاکستان کے حالات و واقعہ جو ہم اور آپ جانتے ہیں، آپ بھی میڈیا میں ہیں، ہم بھی میڈیا میں ہیں، دیکھتے ہیں، بہت ہی افسوسناک صورت ہے۔ اس کی صورت اس کا بنیادی جو میں نے ابھی تھوڑی سی بات کہنے کی میں کوشش کر رہا تھا، ایک چیز ہے دین، ایک ہے دین کی انٹرپریٹیشن۔
دین کی اچھا پوچھا جائے، بات کی جائے کیا دین سے محبت کرتے ہو؟ ہاں ہم دین سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ لیکن اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، جو دین کی تفہیم ہے، کیا ہم تک وہ پہنچی؟ ابھی یہ جو خاتون تھیں اے ایس پی ہماری، ابھی ہم نے دیکھا پورا میڈیا پہ جو واقعہ چلا، جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے، جتنے لوگ وہاں تھے، کیا وہ دین سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ان کا یہ جو عمل تھا، جو ریئیکشن تھا، کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ظاہر نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہے، لیکن کیا دین کی تفہیم ان تک صحیح پہنچی؟ کیا ان کا یہ عمل، کیا یہ ان کا یہ عمل، وہ تو یہ خاتون جو اے ایس پی صاحبہ تھیں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور بڑی بہادری کا کام کیا۔ کوئی اور ہوتا؟ جی بالکل۔ انیق صاحب، آپ بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں، عورتوں کے اگر حقوق کی بات کی جائے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں کیا قانون سازی کی گئی اور مزید کیا قانون سازی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیے، یہاں پر قانون سازی کے حوالے سے جیسے ہمارے یہ دوست ہیں سعد صاحب، یہ تشریف فرما ہیں، ایکسپرٹ ہیں، قانون سازی ہوتی رہتی ہے اور تمام قوانین موجود ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ قوانین کی پاسداری کی جائے، عوام الناس کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ ایک تو عوام کی سوری قطع کلامی کی معذرت سر، جو آپ نے بات کی، بات آپ ہی کی تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال۔ آپ نے درست فرمایا کہ قوانین تو موجود ہیں، قانون تو مطلب مرڈر کے خلاف بھی قانون ہے کہ نہیں ہوگا، 10,000 سال سے ہے، چوری کے خلاف بھی قانون ہو رہا ہے کہ نہیں ہوگا، پھر بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح خواتین کے حقوق کو وائلیٹ کرنے کے خلاف بھی پاکستان میں قوانین ہیں۔ آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ جو ریاست پاکستان کی یہ جو پولیس کا سٹرکچر ہے، جو پٹوار کا سٹرکچر ہے، جو یہ تھانہ کچہری کا سٹرکچر ہے، جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں کوئی میکنزم ہونا چاہیے کہ خواتین کے لیے سینسٹیوٹی آئے جب ان کے ساتھ تھانہ ڈیل کرے، پٹوار ڈیل کرے، کچہری ڈیل کرے؟ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں سر آپ کے خیال میں؟ سعد صاحب، میں اس بات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ ہے اخلاقی حوالوں سے، دوسرا حصہ ہے قانونی حوالوں سے۔ دین سزاؤں کا نفاذ نہیں چاہتا، معاشرے کی تطہیر چاہتا ہے۔ پہلی بات میں ریپیٹ کرتا ہوں، دین سزاؤں کا نفاذ نہیں چاہتا، معاشرے کی تطہیر چاہتا ہے۔ اخلاقی طور پر ہم کیا اتنے زوال یافتہ یا زوال پرست یا زوال آمادہ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو، جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر کا حصہ ہیں، میں نے ابھی رحمی رشتوں کی بات کی تھی، ہم اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے، ان کو اس مقام پر نہیں رکھتے جس مقام کی وہ اہل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے گھروں میں اخلاقی تربیت ہو۔ ایک صاحب نے ایک گھر میں بیٹھ کر، ڈائننگ ٹیبل پہ ہم بیٹھے تھے، انہوں نے ذرا زور سے، یعنی آواز زیادہ ہو گئی، بیوی کو آواز دی، تو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا اس طرح آواز دی جاتی ہے بیوی کو؟ اور یہ بھی تعلیم کر دی کہ ہمارے گھروں میں خواتین کو اونچی آواز سے نہیں بلایا جاتا۔ کیا ہمارے کریکلم میں خواتین کا جو سطح ہے، جو خواتین کا مقام ہے، کیا وہ تعلیم کیا جا رہا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہمارے معزز علماء، ہمارے معزز 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں پاکستان میں، سعد صاحب، 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد میں جو خواتین کے تعلق سے جو اخلاقی تعلیمات دین دیتا ہے، کیا اس کو اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے؟ یقیناً کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل ہی صورتحال خراب ہو، لیکن جس سطح پر بات ہونی چاہیے، کام ہونا چاہیے، اس میں تاحال کمی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی، جو آپ کا شعبہ ہے، آپ جو لیگل آپ رائے لینا چاہتے ہیں،
जनाब वाला अगर अखलाकी तौर पर तालीम नहीं दी गई या हमारा माशरा अखलाकी तौर पर बांझपन का शिकार है या होता जा रहा है, तो फिर कानून को हरकत में आना चाहिए। जी ठीक है, कानून को हरकत में आना चाहिए। अली अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है, तो वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो सूबाई काबीना बन गई है। वफाक पे मामला जो हैं वो आखिरी मराहिल में है। तो वहीं अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन जो है मुबैना धानी के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए पर भी तोल रही है, आगाज़ भी करने जा रही है। अदील आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल के जो है मुफाहमत की बात कर रहे हैं, मुफाहमत का फार्मूला होगा क्या, किस तरह से, क्या हिकमत अमली है क्या नून लीग के पास? देखें, मफाहमत कोई नहीं होनी और ये एक ख्वाब है। और क्या मफाहमत इस तरह से होनी है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो कह रही हैं जी हमें हमारा हक दें, कोटा दें, और उनको उनका कोटा नहीं दिया जा रहा, जो अपोजिशन सबसे बड़ी जमात है। और उसके बाद फिर मफाहमत का ख्वाब देखना, मैं समझता हूँ ये कोई अक्लमंदी नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये अपोजिशन कोई ऐसा तूफान ले आएगी कि ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। ये जो कहा जा रहा है ना कि ये पता नहीं जी हुकूमत ऐसी बैसाखियों पे बनाई गई हुकूमत है कि ये चल नहीं पाएगी, कमज़ोर हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है यही इसकी सबसे बड़ी इंश्योरेंस है। और जो ये कियास रैयाँ हो रही हैं, तजिए तबसरे हो रहे हैं, सोचा जा रहा है कि ये पता नहीं चंद महीनों की मेहमान है, ये 5 बरस तक जाती दिखाई दे रही है। आज तक का जो सिनेरियो सामने है और उसमें देखें कि नून लीग की माजी की हुकूमत के साथ अगर हम कंपैरिजन करें ना, देखें इनको तो हमेशा 2/3 अक्सरियत ने मरवाया, इनको तो हमेशा एक बेहतरीन अच्छी सादा अक्सरियत ने मरवाया। इनको ये जब देखते हैं ना 2/3 अक्सरियत आ गई, एक ताकतवर गवर्नमेंट बन गई, और मियां साहब इस मरतबा भी वही हुकूमत लेना चाहते थे। वो माइंड कर गए इलेक्शन डे पे कि ऐसी बात ना करें कि मखलूत हुकूमत हो, तो वो तो चाहते थे सादा अक्सरियत। फिर उसके बाद ये जिस तरह के फैसले करते हैं ना, तो बुनियादी तौर पे हुकूमतें उन फैसलों की वजह से जाती हैं। हुकूमतें जाने के जो डायनामिक्स हैं और हुकूमतें डीरेल होने के वो कोई और होते हैं। तो यहाँ पर ये जो अपोजिशन है ये कोई बहुत बड़ी दर्द सर कोई नहीं बनने जा रही। और ये मुफाहमत करते इसी तरह 5 साल गुजर जाने हैं। कुछ इनके फैसले ऐसे हैं और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐसे फैसले ले चुकी है, जैसे IMF को खत लिखा, जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिसी वो बनाना चाहते हैं। तो ये बस हम हर प्रोग्राम में 2-4 साल बाद भी यही बात कर रहे होंगे कि मुफाहमत होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अलबत्ता चीजें जी ठीक है। अभी मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, इसी पर हम बात करेंगे मुफाहमत पर भी, और मुफाहमत को अमली जाबिया कैसे पहनाएगी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग भी मुफाहमत की बात कर रही है, क्या लगता है आपको कामयाब हो पाएंगे ये? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ अदील साहब की बात सुन के कि उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करते नज़र आ रही है। बहुत अफसोस की बात है। मुझे तो लगता कि अदील साहब थोड़ा सच बोलेंगे। 5 क्या 50 साल पूरे करते हुए ये हुकूमत नज़र आ रही है। और हमारी दुआ है कि उसके बाद भी पाकिस्तान की दायमी खुशहाली के अंदर अगर यही हुकूमत चलती रहे तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। बाकी जो लोग इनके साथ एग्री नहीं करते उनके बारे में ज़्यादा फ़िक्र ना करें। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, ये जो PDM-2 की गवर्नमेंट है, यही पाकिस्तान की, जिस तरह अदील साहब ने कहा, यही पाकिस्तान की जमहूरियत की ज़ामिन है। और मुझे यकीन है कि 5 तो बहुत कम, को 50, को 100, को 150 साल तक चलते रहेंगे इस हुकूमत को दवा में। हसन साहब, शहबाज शरीफ साहब ने नारा तो लगा दिया है मिसाक मुफाहमत का, अमली जामे पहनाने में कामयाब होंगे? देखें, सीधी सी बात है, ना होगा नोमन तेल और ना राधा नाचेगी। ये मुफाहमती बातें, ऐलानात, तकरीरों, ऐलानात, बयानात और पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करते हुए ये बड़े बड़े नारे लगाना और फिर ये बातें करना कि हम
مفاہمتی پیشکش کرتے ہیں، مفاہمتی فارمولہ لے کر آئیں گے، یہ صرف باتوں تک تو محدود ہے، لیکن عملی طور پر ہمیں جو ہے اس کا اثر دکھائی نہیں دے رہا، اور نہ ہی ان کے ہمیں خیالات اور ان کی پالیسیوں کا جائزہ لے، اور خاص طور پہ ان کی جب میٹنگز ہوتی ہیں ان کی معلومات ہمارے تک جب پہنچتی ہے تو اس سے تو نہیں لگتا کہ یہ مفاہمتی پوزیشن اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ مفاہمتی پالیسی اختیار کریں نہ کریں، لیکن دوسری جانب سے ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا، اور ان کو مجبور کیا جائے گا، یا تو یہ پرفارمنس دیں گے یا پھر یہ اقتدار چھوڑ کر بھاگیں گے، خود جائیں گے کہیں نہیں، بھاگیں گے۔ یہ ان کے لیے بڑا ٹف مقابلہ ہوگا، اور کل یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ 440 کے قریب ووٹ لے کے جیت جائیں گے، 236 ان کے ہیں چکزئی صاحب کے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ مخصوص نشستوں پہ آپ نے جو کام کیا، اور 8 مارچ کے دن بھی آپ نے حلف لے لیے، اور پنجاب کا بھی اجلاس ہنگامی طور پہ بلا لیا، اور قومی اسمبلی کا بھی بلا لیا، مخصوص نشستوں کی ابھی بات چیت چل رہی ہے، وہ اپنی جگہ نعرہ مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا چھوڑے الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن آیا، معاملہ کر دیا، لیکن البتہ صدر صاحب زرداری صاحب بن جائیں گے۔ اب پھر مسئلہ یہ کہ مفاہمتی فارمولہ یہ کس اینگل سے لے کر چلتے ہیں، یہ بہت بڑا ان کے لیے بھی ٹاسک ہو، یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہوگا۔ تو جو پروگرام کا ناظرین وہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔